Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम और खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज एक दफ़ा फिर हमें ये मौका बख्शा है कि हम आज एक दफ़ा फिर उसकी पाक हजूरी में जमा हूँ और आज के मीठे मौसर और ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि खुदावन ने आप सबको चूँकि बहाल किया है, आप सलामती से होंगे। और इसी तरह मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पहले की तरह आज एक दफ़ा फिर आपने मुझे ज्वाइन किया है और दूसरों के लिए, हम सब के लिए और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेगा। आए मेरे साथ निकाले खुदावन के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ज़करिया नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 10 आयात। पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने जवाब दिया, यरूशलेम की पमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चढ़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसानों हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानंद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार हूँगा और उसके अंदर उसकी शौकत। सुनो, खुदावंद फरमाता है, शमाल की सरजमीन से, जहाँ तुम आसमान की चारों हवाओं की मानंद परागंदा किए गए, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ए सयोन, तू जो दुख्तर बाबल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बुल फ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख, मैं उन पर अपना हाथ हलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लौट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल फ़वाज ने मुझे भेजा है। ए दुख्तर सयोन, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। खुदावन यूं फरमाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। अल्लाही मुकाशफे की तारीख में जिन अल्लाही कामों के जरिए खुदा ने इंसान की निजात के लिए काम किया, उसमें इस जमीन पर सबसे जो अहम मुकाम है वो यरूशलेम है। खुदा ने आदमियों के दरमियान जो अपनी वहद बादशाहत कायम की, ये उसका दारुल हुकूमत था। यहाँ पर हैकल तमीर हुई, खुदा के हजूर कुर्बानियां गुजरानी गई। ये अंबिया और दाऊद की नस्ल के बादशाहों का शहर था। इसी शहर में यीशु मसीह की मौत और सौदे आसमानी जैसे वाकयात रूनुमा हुए। इसी शहर में यीशु मसीह के शिगिर्दों, हवारियों, पैरोकारों पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ।
कलीसिया वजूद में आई, चर्च कौंसल मुनक्कद हुई। कलाम मुकद्दस की में किसी और मुकाम की इस कदर या इतनी तारीफ नहीं की गई जितनी यरूशलेम की। और यरूशलेम के लिए वादा किया गया कि उसे जलाल मिलेगा और वहां मुस्तकिल अमन कायम होगा। आज इस पैसेज में 3 अल्फाज हैं जो वाज़े हैं, जिन पर आज हम गौर करेंगे। नंबर 1 जरीब, नंबर 2 आतशी दीवार, और नंबर 3 आंख की पुतली। ये 3 बातें जो इस पैसेज में बयान की गई हैं, 3 अल्फाज, आज हम इन पर मुख्तसर वक्त के लिए गौर करेंगे। हुआ कुछ यूं कि 50,000 यहूदी 70 साल बाबल की असीरी में रहने के बाद जब यरूशलेम वापस आए तो यरूशलेम के अंदर अभी हैकल तमीर नहीं हुई थी, दीवार अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, वीरानगी थी और अजीब सी वहां पे कंडीशन थी। लोग थोड़े थे, बेतरतीबी थी। और इसकी वजह क्या हुई कि जो दूसरी अक़वाम है वो इन पर यानी यरूशलेम के बशिंदों यहूदियों पर चढ़ाई कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे और क्या कह रहे थे कि तुम खुदा का घर ना बनाओ। लिहाजा लोगों ने खुदा का घर बनाने की बजाय, हैकल की तामीर की बजाय अपने घरों में मसरूफ हो गए, खुदा का काम छोड़ दिया। अजीब सी कंडीशन थी, सिचुएशन थी। ऐसे आलम में खुदा ने 2 नबियों को उठाया, हिज्जी और जकरिया, और इन दोनों नबियों को रोया बख्शी। खुदा ने उनको रोया दी एक ऐसे शख्स की जिसके हाथ में पमाइश का आला था, जिसके हाथ में जरीब थी। जरीब कहते हैं एक ऐसा आला जिसके साथ पमाइश की जाती है, मेजरिंग टेप कह सकते हैं, फीता कह सकते हैं, इंची टेप कह सकते हैं, जिसके साथ नापा जाता है या पमाइश की जाती है। ये यरूशलेम को नापने या यरूशलेम की लंबाई और चढ़ाई की पमाइश करने को जा रहा था। शायद यरूशलेम के बशिंदे ये ख्याल कर रहे थे कि हम तो थोड़े हैं, तादाद में हम थोड़े हैं, हम शायद कमजोर हैं, इसलिए दूसरी कौमें हम पर चढ़ाई कर रही हैं। वो ऐसा ख्याल कर रहे थे। लेकिन खुदा कुछ और ही सोच रहा था। खुदा का मंसूबा कुछ और ही था। कलाम ये था कि ये एक शहर जो अभी तादाद में थोड़ा है, ये एक बहुत बड़ा शहर बन जाएगा। यहां बहुत से लोग आबाद होंगे, ये बढ़ जाएगा, ये तरक्की याफ्ता हो जाएगा। यहां पे इंसान और हिवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की इमारत आबाद होगा। यहां पर शादमानी होगी, कुदरत होगी, उसकी हजूरी होगी, उसका जलाल होगा, रौनक होगी, चहलकदमी होगी। सब कुछ जो बेतरतीबी है, सब कुछ जो प्रेशर है, दबाव है, सब कुछ
ختم ہو جائے گا، یہ خدا کا کلام تھا۔ شاید اسی طرح ہم بھی آج یہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت یروشلم کی مانند ہم بھی شاید دباؤ کے نیچے ہیں، ہم بھی پریشر کے نیچے ہیں، آزمائشیں آ گئی ہیں، مشکلات آ گئی ہیں، بیماری آ گئی ہے، لیکن خدا کا کلام جو تسلی کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تم خوف نہ کھاؤ، گھبراؤ نہ۔ اگر آج حالات ہیں تو کل، اگر آج تم اپنے آپ کو کمزور خیال کر رہے ہو تو کل زور ہوگا۔ حالات تبدیل ہو جائیں گے، کل ایسا نہیں ہوگا۔ جب خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ اس دنیا میں آئے گا، یروشلم کی ساری قومیں، بلکہ دنیا کا مرکز بن جائے گا۔ یروشلم جو ہے وہ دنیا کا مرکز بن جائے گا، وہاں زندگی ہوگی، وہاں رونق ہوگی، کیونکہ زندگی کا منبع وہاں پر موجود ہوگا۔ در حقیقت انسان کے خیالات اور خدا کے خیالات میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ انسان کچھ اور سوچتا ہے، خدا کچھ اور سوچتا ہے۔ خدا کے جو خیالات ہیں وہ سپر نیچرل ہیں۔ خداوند کے خیالات ہمارے خیالات سے بہت بلند ہیں، بہت اونچے ہیں، وسیع ہیں۔ آئیں دیکھیں ایک حوالہ، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب، اس کی 8ویں آیت۔ خدا کا پاک کلام یوں مرقوم ہے، یوں کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ خداوند کے پلان، خداوند کے منصوبے، خیالات انسان کے لیے اچھے اور بلند ہیں۔ وہ بلا خدا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ بلائی کے کام کرتا ہے۔ انسان فرق سوچتا ہے، خدا فرق سوچتا ہے۔ انسان ڈر جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن خدا کے حضور میں، خدا کی قربت میں، خدا کی نزدیکی میں دلیری ہے۔ خدا کی حضوری میں اطمینان ہے، اس کی قربت میں تسلی ہے۔ انسان حالات آ جانے کی وجہ سے، آزمائش آ جانے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی بدولت ڈر جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام جو اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ ہے، خداوند کا پاک کلام جو ہمیں اطمینان عطا فرماتا ہے، وہ ہمارے گردا گرد آگ کی دیوار بنا دیتا ہے، آتشی دیوار بنا دیتا ہے، تاکہ کسی طرح کی کوئی شیطانی قوتیں، تاکہ کسی طرح کی کوئی شیطانی حربے ہمیں چھونے نہ پائیں۔ وہ خدا کا پاک کلام، خدا خود ہمارے گردا گرد آتشی دیوار ہے، آگ کی دیوار ہے۔ اس لیے
ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یروشلم کے بارے میں اس نے اپنا پاک کلام فرمایا کہ یہاں پر خوشحالی ہوگی، یہاں پر بڑھوتی ہوگی، امن ہوگا، مستقل امن ہوگا، اور تمام لوگ، تمام قومیں جو آج تم پر پریشر ڈالتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، تم بھی ان پر اسی طرح، اس قدر خدا تم کو سربلند کرے گا، اس قدر خدا تم کو سرفراز کرے گا، کامیاب کرے گا، خدا تمہیں پروٹیکٹ کرے گا۔ اس لیے یسایہ نبی کی صحیفے میں اس نے فرمایا ہے کہ تم انسان کچھ اور سوچتے ہو، لیکن میرے خیالات تمہارے لیے اچھے ہیں، میں تمہارے لیے بھلائی اور بھلے کا سوچتا ہوں۔ انسان کے خدا کے جو منصوبہ جات ہیں وہ ہمارے لیے بہت وسیع ہیں۔ خدا کے خیالات سلامتی کے خیالات ہیں، تسلی کے خیالات ہیں، اطمینان کے خیالات ہیں۔ ایک اور حوالہ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب، اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے خیالات نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ آمین۔ خداوند فرماتا ہے کہ جو میرے خیالات ہیں تمہارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں، برائی کے خیالات نہیں ہیں۔ جب ایسے سچویشن میں، ایسے عالم میں تم مجھے پکارو گے، تم میرا نام لوگے، تو میں تمہاری سنوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تم سے دستبردار نہ ہوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے گرد آتشی دیوار بناؤں گا، میں تمہارے گردا گرد آگ کی دیوار ہوں گا، تاکہ کسی طرح کی کوئی شیطانی قوت تمہیں چھونے نہ پائے۔ جب تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے، مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ اب آتشی دیوار، آگ کی دیوار کن کے گرد بنے گی؟ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی پاک حضوری میں رہتے ہیں، جو اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، جو ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر پل اس کا نام جپتے ہیں، یسوع نام کی جے جیکار کرتے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام ان کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ خداوند ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کو اکیلا خیال نہ کریں۔ اگر وہ سمجھ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، تو خداوند کا کلام جو ہے ان کو زوراور بناتا ہے، تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ آج پہلی بات کہ خدا کے ہاتھ میں جریب ہے، پیمائش کا آلہ ہے، ناپنے کے لیے، شہر کی پیمائش کے لیے، کیونکہ یہاں پر اس قدر آبادی ہو جائے گی، اس قدر بڑھ جائے گا
کہ ٹھہرنے کے لیے، رکنے کے لیے جگہ نہ رہے گی۔ آج تم تھوڑے ہو، لیکن خدا کا منصوبہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ آج ملک پاکستان میں، آج پوری دنیا میں انجیل بڑی قدرت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ خداوند کے نام کو جلال ہو۔ اور یہ خدا کا پلان ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا پروگرام ہے۔ آج پوری دنیا میں انجیل، خدا کا کلام پھیل رہا ہے، سپریڈ ہو رہا ہے، یسوع نام پھیل رہا ہے۔ ہمارے کان سنیں گے اور ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ خدا کے پاک کلام کے مطابق ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خدا ہے۔ یہ خدا کا خاص پروگرام ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور یہ کلام کے مطابق ہے کہ آج پوری دنیا میں خدا کا کلام پھیل رہا ہے، یسوع نام مشہور ہو رہا ہے، اور یہ خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے کہ تم پوری دنیا میں جاؤ، انجیل کی بشارت دو، شاگرد بناؤ، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اور یہ کلام کے مطابق ہے۔ اور یہ خوشائن بات ہے۔ بہت زیادہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو بہت زیادہ خادمین بن گئے ہیں، خدمت گزار بن گئے ہیں، ہر کوئی اس کی خدمت کر رہا ہے، ہر کوئی اس کے نام سے کہلا رہا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ کلام کے مطابق ہے اور خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام انسان اس کے خدمت گزار بن جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام لوگ، ایماندار لوگ اس کی پاک حضوری میں آئیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت ریاضت کریں، اس کے پاک کلام کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے کہ آج اگر ہم نے سیکھا ہے تو ہم دوسروں کو سکھائیں۔ اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ دوسروں کو اور لوگوں کو سکھائیں اور لوگوں کو شاگرد بنائیں۔ یہ ایک چین ہے۔ اسی طرح ہم سب مل کر اس مشن کو پورا کر سکتے ہیں جس مشن کے تحت خدا نے ہمیں بنایا، جس مشن کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کہ ہم سب مل کر ٹیم ورک کر کے یسوع نام کو سپریڈ کریں اور یسوع نام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ جب تک میرا کلام پوری دنیا کے کونے کونے تک نہیں پھیل جاتا، میرا آنا جلد نہ ہوگا۔ یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے اور یہ ہم سب کا فرض ہے اور یہ کلام کے مطابق ہے۔ دوسری بات، آتشی دیوار۔ یہ شہر اتنا پھیلا کہ ان دنوں میں شہر کے ارد گرد دیوار بنائی جاتی تھی، جیسے یریحو شہر کے گرد بہت مضبوط دیوار تھی اور کوئی دشمن اٹیک نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس وقت میں، اس دور میں شہر کے گرد دیواریں بنائی جاتی تھیں تاکہ کسی طرح کا کوئی دشمن جو ہے اس شہر پر حملہ نہ کر سکے، اس کو برباد نہ کر سکے، اس پہ اٹیک نہ کر سکے۔ خداوند کا پاک کلام یروشلم کے لیے کہ یروشلم اتنا بڑھ جائے گا، اس کی اتنی آبادی ہو جائے گی اور اس کی
محافظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے خدا نے خود فرمایا کہ میں اس کے گردا گرد آتشی دیوار ہوں گا، آگ کی دیوار ہوں گا، اور تاکہ کوئی کسی طرح کا کوئی دشمن اس شہر پر حملہ نہیں کر پائے گا۔ یہی دیوار، آگ کی دیوار جو خداوند نے یروشلم کے بارے میں کہا، جس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ یروشلم کے ساتھ ہے، خدا نے فرمایا کہ میں اس کا گردا گرد آتشی دیوار بناؤں گا۔ یہی دیوار آج ہمارے لیے بھی ہے۔ یہی دیوار خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ آج ہمارے لیے ہے۔ اس نے ہمارے گردا گرد آتشی دیوار، آگ کی دیوار بنائی ہے، ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اور ہمیں سنبھالنے کے لیے، تاکہ کسی طرح کا کوئی شیطانی حربہ ہم پر اٹیک نہ کر سکے، کسی طرح کی کوئی شیطانی تاثیریں، شیطانی منصوبے جو ہیں وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ سو میرے عزیزو، آتشی دیوار بنانا، آگ کی دیوار خدا کا ہمارے گرد بنانا، یروشلم کے لیے یہ کلام جو بتانا، خدا کا پاک کلام جو ہے، کلام یہ اترا کہ یروشلم کے گردا گرد میں آتشی دیوار بناؤں گا۔ آج یہ دیوار ہمارے لیے ہے، اس لیے یہ اس کی محبت ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہمارے گرد آج جو ہے وہ آتشی دیوار خود بناتا ہے، اور وہ خود جو ہے آگ کی دیوار ہے۔ زبور 34واں اس کی 4تھی آیت، میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں اطراف اس کا فرشتہ جو ہے وہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ خدا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، اور ہمارے گردا گرد آگ کی دیوار بناتا ہے، اور اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہمارے چاروں اطراف جو ہے وہ خیمہ زن رہیں۔ اب خیمہ زن وہ کس کے گرد رہے گا؟ اب وہ کن کے لیے اپنے فرشتے کو حکم دے گا؟ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو حلیم ہے، جو فروتن ہے، اور جو بدی سے دور رہتے ہیں اور پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گرد جو ہے وہ آگ کی دیوار بناتا ہے اور اپنے فرشتے کو خیمہ زن کرتا ہے۔ کلسیوں 3 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں مرقوم ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو جہاں یسوع مسیح رہتا ہے۔ راست بازی کے کاموں کی تلاش میں رہو، بادشاہی کے کاموں کی، بادشاہی کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمینی چیزوں کے، کیونکہ زمینی جو چیزیں ہیں یہ فانی ہیں، یہ فنا ہو جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ خدا کا پاک کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ جیسے ہی ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو دنوی جو چیزیں ہیں، دنوی برکتیں بھی خدا دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا ہے؟ جو دنوی جو چیزیں ہیں، جو دنوی جو آرائش ہیں، سائش ہیں، اور دیگر جو ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، خدا یقیناً ہمیں وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کا پاک کلام سچا ہے، اڈل ہے۔ اس کا پاک کلام میں یہ مرقوم ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، پہلے تم اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تم کو انعام میں مل جائیں گی، مفت میں مل جائیں گی۔ سو اس لیے ضرور ہے کہ ہم
عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں، ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس سے کامتے رہیں اور اس کی پاک حضوری میں رہیں، اور ہم بدی سے باز آئیں اور پاکیزگی سے محبت رکھیں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے پاک کلام کو خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ میں تمہارے گردا گرد آتشی دیوار بناؤں گا، آگ کی دیوار بناؤں گا۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایماندار ہیں، جو اس کی پاک حضوری میں رہتے ہیں، اس کا نام جپتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، باقاعدگی سے اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور جو خاندانی عبادت کرتے ہیں، جو شخصی عبادت کرتے ہیں، جو اجتماعی عبادت کرتے ہیں، جو کلیسیائی عبادت کرتے ہیں، جو مقدسین کی رفاقت میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے گردا گرد آتشی دیوار بناؤں گا۔ تیسری اور آخری بات، آنکھ کی پتلی۔ اگر کوئی تم کو چھوتا ہے تو وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ اللہی محبت، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ اس پیسج سے، اس ورس کے اس حصے سے یہ بات واضح ہے کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی بے پناہ محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ گہری محبت جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ وعدہ بھی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت میں نہیں ہے، تمہیں دوسری اقوام کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آزمائشوں سے، مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس لیے کہ جو تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ آنکھ کی جو پتلی کے بارے میں ہم بہت ڈیپ نہیں جاتے، لیکن تھوڑا سا اوور ویو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو انسان کا جو سب سے جو نازک جو پارٹ آف باڈی ہے، جسم کا جو حصہ ہے، وہ آنکھ ہے۔ اور آنکھ کے جو اس آنکھ کے حصے کی جو سب سے نازک ترین جو اس کا جو حصہ ہے وہ اس کی آنکھ کی جو پتلی ہے۔ یہ پتلی بہت ہی نازک حصہ ہے، اور خدا نے ہمیں اس سے تشبیہ دی ہے کہ جو تم کو چھوتا ہے، جو تمہیں کچھ ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جو تمہیں پریشان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ اور آنکھ میں اس کے اندر اتنا ریفلیکس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز جو آنکھ میں آتی ہے یا ڈسٹ آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، تو فوراً جو آنکھ کا جو پلک ہے ہم جھپک لیتے ہیں، اور تاکہ پروٹیکشن کے لیے خدا نے کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے، اور ہمارے دماغ میں بھی، ہمارے دل میں فوراً ایسا کلک کرتا ہے کہ ہماری آنکھ کے پتلی کو کچھ چیز چھونے جا رہی ہے، کچھ چیز ایسے ٹچ کرنے جا رہی ہے، ہم فوراً آنکھ کو جھپک لیتے ہیں۔ یہ خدا کا اپنا ایک زبردست منصوبہ ہے کہ خدا نے آنکھ کی پتلی کو، جو نازک ترین حصہ ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہے، کلیئر ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور گہری محبت رکھتا ہے، اور ہمارے لیے آج یہ بڑا تسلی کا پیغام ہے اور اطمینان کا پیغام ہے۔ پہلی بات کہ خدا جو ہے وہ اس کے جریب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک زبردست جو ہے وہ مستقبل ہے۔ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیں کام کرنا ہے، اور ہمیں سٹاپ نہیں ہو جانا ہے، ہمیں رک نہیں جانا ہے، ہمیں حالات سے ڈر نہیں جانا ہے، ہمیں آزمائشوں سے گھبرا نہیں جانا ہے، ہمیں دباؤ آ جانے کی وجہ سے ہمیں رک نہیں جانا ہے، ہمیں آگے چلنا ہے، ہمیں وہ فیوچر کے بارے میں ہمیں چلنا ہے، اور ایمان سے چلنا ہے
کیونکہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ تسلی ہے، اطمینان ہے، اور اگر ہم ایسے عالم میں ایمان میں مضبوط رہیں گے، ایسے سچویشن میں ایمان میں قائم دائم رہیں گے، تو ہم فیوچر میں بڑا اس کا جلال دیکھیں گے، خوشحالی دیکھیں گے، شادمانی دیکھیں گے، اور ترقی کو دیکھیں گے، بڑھوتی کو دیکھیں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ آتشی دیوار وہ ہمارے گردا گرد آگ کی دیوار بناتا ہے، اور دیوار وہ کن لوگوں کے گردا گرد بناتا ہے؟ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، جو ایماندار ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی پاک حضوری میں رہتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے یسوع نام کو سپریڈ کرتے ہیں، انجیل کی بشارت دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک کلام کو پہنچاتے ہیں اور یسوع نام کی منادی کرتے ہیں، روح کو جیتتے ہیں، زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ بنتے ہیں، اور اس کی باقاعدگی سے اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اس کی عبادت ریاضت کرتے ہیں۔ ان کے لیے خدا کا یہ بڑا وعدہ ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے گردا گرد آتشی دیوار ہوں، یعنی آگ کی دیوار ہوں۔ تیسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ یہ بھی وہی بات ہے، اس میں بھی گہری محبت خدا نے شو کروائی ہے، بتائی ہے کہ میں تم سے بڑی محبت رکھتا ہوں، تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، اور تمہاری پروٹیکشن کی ایک زبردست اور خدا نے بات کی ہے کہ میں تم کو پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ اگر کوئی تم کو نقصان پہنچاتا ہے، تمہارے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے، تمہیں رنجش پہنچاتا ہے، تمہیں دکھ دیتا ہے، تو اس کا مطلب اگر کوئی تم کو چھوتا ہے، تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ مری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے اس پیسج میں تسلی کا اور پیغام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، کمزوری اس دنیا میں رہتے ہوئے حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ان کا آنا ضرور ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ پھولوں کی سیج ہو، اس میں دکھ نہ ہو، اس میں آزمائش نہ ہو، اس میں مشکل ہو، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے لیکن سب سے جو بڑی بات ہے، جو زبردست بات ہے، جو اتم بات ہے، جو تسلی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ایسی سچویشن میں آتے ہیں، جیسے ہی ہم کمزوری میں آ جاتے ہیں، حالات میں آ جاتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پکارنا ہے، اس کو بلانا ہے اور اس کو ڈھونڈنا ہے، تو ہم اس کو پائیں گے۔ جیسے ہی ہم اس کے طالب ہوں گے، اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، اور وہ ہم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرماتا ہے، وہ اپنا چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے، اور ہمیں ان تمام آزمائشوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، ہمیں آزاد کر دیتا ہے، ہماری زندگی میں آنے والے تمام جو طوفان ہیں ان کو تھما دیتا ہے، ہماری زندگی میں آنے والے جو پہاڑ ہیں ان کو سرکا دیتا ہے، اور ہمیں بحال کر دیتا ہے، ہمیں شادمان کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، تسلی اور اطمینان اور خوشی اور تسلی کی بات یہ ہے، آج کا پاک کلام میں جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر ہم اداس ہیں تو کل خوش ہوں گے، آج ہم پریشان ہیں تو کل شادمان ہوں گے۔ دوسری بات ہم نے کہ خدا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمارے گردا گرد آگ کی دیوار بناتا ہے، اور تیسری بات کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے مؤثر اور زندگی بخش پاک کلام سے ہم سب نے مل کر بڑی برکت پائی ہے، آپ نے بھی برکت کو ریسیو کیا ہے۔ خداوند ہمیں آج کے پاک کلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جوائن کیا، اور جو اس کے بعد مجھے جو کسی وجہ سے نہیں جوائن کر پائے ہیں اور بعد میں دیکھیں گے، یہ سب کے لیے خوشی اور تسلی کا پیغام ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔